अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह के फजल करम से खरीद से होंगे। एक हॉरर नावल बौंचाल की किस्त नंबर 3 पेश खिदमत है। बूढ़ा बेहद पुरअसरार था। वो आंखों से अंधा था। अगर उसकी आंखें मौजूद होती और सिर्फ बेनाई की जाने की बात करता तो शायद जहन तस्लीम ना करता। मैं सोचता कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन आंखों की जगह दो गार उसकी सच्चाई का सबूत थे। और फिर उसकी बेपनाह सलाहियतें जो शायद आंखों वालों को भी नसीब नहीं थी। हैरत अंगेज बात थी। फिर उस इमारत का माहौल, लेकिन वो मुझे यहाँ लाया क्यों है, और अब इस इमारत में आकर मैं क्या करूंगा। ना जाने इन सोचों में किस कदर वक्त गुजर गया। फिर दरवाजे पर हल्की सी आहट सुनकर ही मैं चौंका था। दरवाजा खुल रहा था और फिर बूढ़े की बजाय एक और शख्स अंदर आ गया। उसके हाथों में खाने की ट्रे थी जो उसने इंतहाई तहजीब से एक मेज पर रख दी, और फिर पानी का जग दुरुस्त करने लगा। जब वो पानी वगैरह रख कर सीधा हुआ तो आप बुरी तरह चौंक पड़ा। उसकी दोनों आंखें गायब थीं और उसकी जगह दो गहरे गार थे, स्याह गहरे गार। मैं शशदर रह गया। अपनी जगह से उठकर उसके करीब पहुंच गया। मैंने साफ महसूस किया था कि उसने मेरी मौजूदगी को बखूबी महसूस कर लिया है। फिर वो नरम आवाज में बोला, खाना खा लीजिए जनाब। और हाँ ठीक है, सुनो क्या तुम अंधे हो, मैंने पूछा। लेकिन वो इस तरह वापस मुड़ गया जैसे अंधा ही ना हो, बहरा भी हो, और दरवाजे से बाहर निकल गया। मैंने तवील सांस लेकर शाने हिलाए और फिर खाने की तरफ मतवजो हो गया। जहन्नम में जाए सब कुछ, हाँ ये अंधों की नगरी हो या बहरों की, मैं जेल से बाहर निकल आया हूँ और अब जिंदगी की तरफ चल पड़ा हूँ। ये जिंदगी मेरी अपनी है। बूढ़ा जरगाम बेशक मुझे जेल से निकालने में मेरा मावन और मेरा मददगार है, लेकिन अब मेरी जिंदगी मेरी अपनी है। मैं इसका पाबंद नहीं हूँ। जब तक दिल चाहेगा यहाँ रहूंगा, और दिल चाहेगा तो यहाँ से निकल जाऊंगा। मैंने डटकर खाना खाया। बहुत उम्दा खाना था। और फिर मैं बर्तन एक तरफ सरका कर हल्का बाथरूम में गया। दांत वगैरह साफ किए। शेव काफी दिन से नहीं बना था, वो बनाया। बहरहाल उस वक्त मैंने उस कमरे से निकलना मुनासिब नहीं समझा। जाता भी कहा, चनाचे मैं सहरी पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। अरसा के बाद एहसास हो रहा था कि जेल की बजाय घर में हूँ। अब वो घर किसी का भी हो, जमीन पर टाट बिछाकर सोते हुए न जाने कितना वक्त गुजर चुका था। आरामदेह में सहरी अजीब सी लगी, और नींद तो जैसे तुली बैठी थी। गहरी नींद हो गया और दूसरे दिन सुबह ही को उठा। नाश्ता बूढ़े प्रोफेसर ने मेरे साथ ही किया था, और नाश्ते के लिए हम जिस कमरे में गए वो भी बाकायदा ड्राइंग रूम था, जिसमें अखरोट की पुरकश मेज और ऐसी ही कुर्सियों का सेट था। बर्तन भी नहायत कीमती थे। बूढ़ा खासा साब हसीयत था। नाश्ते से फारग होने के बाद मैंने कहा, प्रोफेसर जरगाम, मैं इतराफ़ करता हूँ कि यहाँ के हालात देखकर तुम्हारी शख्सियत को महसूस करके तजस्सुस इस कदर बढ़ गया है कि मैं तुम्हारे बारे में जानने के लिए बेचैन हो गया हूँ। क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम दोनों अपना अहद तोड़ दें। तुम मुझे अपने बारे में बताओ और मैं तुम्हें अपने बारे में। मेरी बात सुनकर बूढ़े के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसकी बजाय हम क्यों ना काम की बातें करें, उसने कहा। लेकिन मेरा तजस्सुस तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे अंधे मुलाजिम के बारे में जानना चाहता हूँ। हैं? क्या जानना चाहते हो उसके बारे में? क्या तुम्हारा दूसरा मुलाजिम भी अंधा है? हाँ। वाकई में उछल पड़ा। हाँ, मैं गलत नहीं कह रहा, लेकिन माफ करना, ये अंधों की टीम तुमने क्यों जमा की है? इसे मेरा कम्प्लेक्स समझ लो। मैं खुद अंधा हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि मेरे साथी भी अंधे हों। बूढ़े ने मुस्कुराकर जवाब दिया। लेकिन तुम खसूसी सयाहत के मालिक हो, क्या ये मुलाजिम भी तुम्हारी तरह है? हाँ, ये पूरी इमारत की निगरानी करते हैं, बावर्ची खाने में खाना पकाते हैं, कमरों की सफाई करते हैं। कोई काम ऐसा नहीं जो ना कर सके। लेकिन फिर वही सवाल पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों है, और तुम कह चुके हो कि तुम पैदाइशी अंधे नहीं हो। हाँ, मैंने गलत नहीं कहा। खैर छोड़ो इन बातों को, आओ मैं तुम्हें ये इमारत दिखाऊं। नाश्ते की मेज से बूढ़ा उठ गया। उसने मेरा ये सवाल भी तशना छोड़ दिया था। मैं उसके साथ उठ गया और फिर उसने मुझे ये खंडर नमा इमारत दिखाई। दर हकीकत तहद्दे निगाह वीरान जंगलों के अलावा कुछ न था। उस खंडर की मौजूदगी में हैरत अंगेज थी। न जाने आबादी से दूर ये इमारत किस लिए बनाई गई थी। बूढ़ा एक एक जगह के बारे में मुझे बताता रहा और फिर वापस अपने कमरे में आ गया। बैठो, उसने एक तवील सांस लेकर खुद भी बैठते हुए कहा, और मैं कुर्सी पर बैठ गया। मैं गहरी निगाहों से उसका जायजा लेता रहा था, और बूढ़ा किसी सोच में गुम था। काफी देर खामोशी से गुजर गई। मेरा ख्याल है तुम खुसूसी तौर से मुझे अपने बारे में बताना नहीं चाहते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं बहुत जल्द
اپنے بارے میں سب کچھ بتا دوں گا بہت جلد، اس نے پرخیال انداز میں کہا، اور میں خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر وہ اپنے بارے میں چھپانا چاہتا ہے تو مجھے بھی اتنی کڑید نہیں ہے۔ میرا کیا ہے، جب دل چاہے گا یہاں سے چلا جاؤں گا، کس کی مجال ہے کہ مجھے روک سکے؟ اس کے بعد میں نے اس بوڑھے سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ بھی تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر ایک گہری سانس لے کر اٹھتے ہوئے کہا، اچھا تم آرام کرو، میں چلتا ہوں، اور ہاں، ذہن میں کسی وسوسے کو جگہ دینے کی ضرورت نہیں، میرے ساتھ رہ کر تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تم بالکل فکر مت کرو، میں نے دوبارہ زندگی قبول کر لی ہے، اور اب میں اس کے ساتھ پورا انصاف کروں گا۔ یقیناً، یقیناً، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ میں اب یہاں سے کسی حد تک اتاہٹ محسوس کرنے لگا تھا، اور دوسرے انداز میں سوچ رہا تھا، کیوں نہ راہ فرار اختیار کی جائے۔ جو فاصلہ طے کر کے میں یہاں پہنچا تھا، اسی سے واپس بھی جا سکتا تھا، کون روکنے والا تھا؟ تھوڑی دیر اور سہی، اور پھر میں مساری کی طرف بڑھ گیا، لیٹ گیا، اور اس کے علاوہ اور کام بھی کیا تھا؟ لیکن اب کیا کرنا چاہیے؟ یہاں سے کہاں جاؤں؟ کس طرح زندگی بسر کروں؟ ظاہر ہے پولیس میرا تعاقب کرے گی، 10 آدمیوں کا قاتل تھا اور سائے موت کا مجرم۔ مہذب دنیا میں پتہ نہیں میرے خلاف کیا کیا کارروائیاں ہو رہی ہوں، لیکن جب زندگی سے ہاتھ ہی دھو لیے تھے، جب اپنے آپ کو مردہ ہی تصور کر لیا تھا، تو اب زندہ رہنے کے لیے خوف بےبانی تھا۔ آنکھ میں چولی میں کوئی حرج نہیں تھا، زندہ بچ گیا تو ٹھیک ہے، پولیس کی گولی دل میں اتر گئی تو بہرحال موتوانی ہے، لیکن اب اس بوڑھے سے کچھ گھن سی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس بور ماحول میں زندہ رہنا ہی بے مقصد ہے۔ جب زندگی کو تصور ہی نہیں تو پھر کیوں نہ چند سانسیں زندگی سے بھرپور ماحول میں گزاری جائیں۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ بہت جلد یہاں سے چلا جاؤں گا۔ دوپہر آئی، پھر شام ہو گئی۔ رات کے کھانے پر بھی بوڑھا میرے ساتھ تھا، کوئی خاص گفتگو نہیں ہوئی، اور مجھے کھانے کے بعد آرام کی تلقین کر کے چلا گیا۔ میں بھی بیزار کمرے میں واپس آ گیا، اب تو بالکل ہی دل اکتا گیا تھا۔ میں نے سونے کی کوشش کی اور ذہن نیم غنودہ ہو گیا۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا گیا تھا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے اس کمرے میں میرے علاوہ کوئی بھی موجود ہے۔ اس کا احساس گہرے گہرے سانسوں سے ہوا تھا، اور وہ سانسوں کی آواز اتنی تیز تھی جیسے خراٹے لیے جا رہے ہو۔ پہلے تو میں سمجھا کہ شاید میری سماعت کا دھوکہ ہو، لیکن سائنس اتنی تیز تھی کہ ذہن کی غنودگی دور ہو گئی۔ میں آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھنے لگا، لیکن شمعدان کی روشنی میں کوئی نظر نہ آیا۔ پھر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ پورے طور سے غور کیا تو احساس ہوا کہ مسیری کے نیچے سے تیز سانسوں کی آواز آ رہی ہے۔ میں اچھل کر نیچے کود آیا۔ یہ تو حیرت انگیز بات تھی، بھلا یہاں کون ہو سکتا ہے؟ پھر ساختہ بنے نیچے جھکا، پھر اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ یقیناً کوئی موجود تھا۔ وہ پاؤں سامنے ہی نظر آ رہے تھے، چونکہ شمعدان کی روشنی مسیری کے اس رخ پر نہیں آ رہی تھی، اس لیے یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ یہ پاؤں بوڑھے زرغام کے ہیں یا اس کے نوکر کے۔ بہرحال میں نے کوئی تکلیف نہیں کی، اور اطمینان سے دونوں پاؤں پکڑ لیے، زور سے باہر گھسڑ لیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک جسمانی چیخ میرے کمرے میں گونج اٹھی۔ چیخ کے ساتھ ہی میں نے گھبرا کر پاؤں چھوڑ دیے اور اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ لیکن جس طاقت سے میں نے اسے گھسیٹا تھا، وہ پوری طرح باہر نکل آئی تھی، اور اپنے کمرے میں ایک حسین اور نوجوان دوشیزہ کو دیکھ کر میری آنکھیں متحرہ انداز میں پھیل گئی۔ یہ جو کچھ ہو رہا تھا ناقابل یقین تھا، کیونکہ اب تک میں نے بوڑھے زرغام کو دیکھا تھا یا اس کے دونوں اندھے ملازم کو۔ جب تک نہ کسی سے لڑکی کے بارے میں سنا تھا، نہ ہی ایسے آثار نظر آئے تھے، لیکن یہ اچانک لڑکی کہاں سے ٹپک پڑی؟ وہ متحرہ انداز میں پلکیں چھپکا رہی تھی، جیسے سونے سے جاگنے والے وقتی طور پر خالی الذہن ہوتے ہیں۔ اس کے چہرے کی تراش عجیب تھی، عمر کا کوئی تعین نہیں کیا جا سکتا۔ ایک نگاہ میں محسوس ہوتا گا کچھ سادہ سی لڑکی ہے، لیکن باغور دیکھنے سے چہرے پر بے حد صفائی نظر آتی تھی۔ ہونٹوں کی تراش میں ایک نمایاں خصوصیت تھی۔ اس کے بدن پر سیاہ چست پتلون اور سفید مردانہ قمیض تھی۔ بالوں کا سٹائل کافی خوبصورت تھا، اور اس کا پلکیں چھپانے کا انداز پھر یوں محسوس ہوا جیسے وہ اس کی دنیا میں واپس آ گئی ہو۔ اس نے دونوں کونیاں زمین پر ٹکائیں اور بدن کو تھوڑا سا اٹھایا، اور پھر بے تعلق سی اقراء کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے زور سے آنکھیں بند کر کے گردن جھٹکی اور میری طرف دیکھنے لگی۔ کب آئے تم؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا، جیسے برسوں کی شناسا ہو۔ کیا مطلب، کون ہو تم؟ میں نے مطمئن انداز میں پوچھا۔ شرمین، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، لیکن آپ کون ہیں اور کہاں سے نازل ہوئی ہے؟ اس مسائل کے نیچے سے۔ سبحان اللہ، کیا ابھی بھی پیدا ہوئی ہیں؟ نہیں، میری عمر تو 22 سال ہے۔ تو اے 22 سالہ حسینہ، اب اپنی شان نزول بھی بتا دے۔ کیسی بات کر رہے ہو تم؟ پورے 4 گھنٹے سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ گوفی اور چمپا یقیناً مجھے تلاش کر رہے ہوں گے۔
لیکن شاید مایوس بھی ہو چکے ہوں گے۔ بس میں چھپ کر آئی اور سیدھی مساری کے نیچے آ گھسی۔ پتہ نہیں کس وقت نیند آ گئی تمہارا انتظار کرتے کرتے۔ اوہ، میں نے پریشانی سے گردن ہلائی۔ نہ جانے اس بود خانے میں کیا کیا تھا۔ اب اس لڑکی سے کیا کہا جائے اور جو کچھ وہ کہہ رہی ہے اسے کیا سمجھا جائے۔ پتہ نہیں کون ہے اس عمارت میں، کہاں سے آ گئی، درگام سے اس کا کیا تعلق ہے۔ بہت سے سوالات میرے ذہن میں مچل رہے تھے۔ چند ساتھ میں اس کی شکل دیکھتا رہا، پھر نہ جانے کیوں اسے سہارا دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ سہارا قبول کر لیا گیا۔ اس کا نازک ہاتھ میرے ہاتھ میں آ گیا، تب وہ اٹھ گئی اور شکریہ کہہ کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ خدا کے لیے اب تو بتا دو کہ کون ہو تم؟ ارے تم یہ نہیں جانتے؟ جی نہیں، کہہ تو چکی ہوں، شرمین ہوں اور تمہیں ایک عام اطلاع دینے آئی ہوں۔ اچھا تو فرمائیے، میں نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر کہا۔ بھاگ جاؤ، فوراً بھاگ جاؤ، میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گی۔ کیوں، خیریت؟ کیا میری موجودگی تم کو گناہ گزر رہی ہے؟ میں نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ اور اگر تم شرمین ہو تو شرمین ہوتی کیا چیز ہے؟ بس رہنے دو، میں سمجھ گئی کہ تم میری بات کو اہمیت نہیں دے رہے، بھگتو گے خود۔ میں دوستانہ طور پر تمہیں سمجھا دیا ہے، اور اس لیے کہ میں 4 گھنٹے سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ لڑکی کے انداز میں ایک عجیب سی کیفیت جھلک رہی تھی، جیسے وہ صحیح الدماغ نہ ہو۔ میں نے اسے غور سے دیکھتا رہا اور پھر میں نے اس کے قریب پہنچ کر پوچھا، زرغام سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ موت کا رشتہ ہے۔ مارو جاؤ گے تم کتے کی موت، اور پھر یاد کرو گے کہ میں نے کیا کہا تھا۔ بس سے زیادہ میں کچھ نہیں کروں گی۔ ارے مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے تمہارے لیے وقت ضائع کیا، وہ جلائے ہوئے انداز میں بولی اور پھر کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ ارے نہیں، بیٹھو، تم مجھے اچھی لڑکی معلوم ہوتی ہو۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھ دیے اور اس نے جھٹکے سے شانے چھڑا لیے۔ بولو، جاؤ گے یا نہیں؟ اس نے پوچھا۔ تم یہیں رہتی ہو؟ ہاں۔ تب تو مجھے یہاں سے نہیں جانا چاہیے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں کہتی ہوں فضول باتیں مت کرو۔ اور اچانک اس کے حلق سے چیخ نکلی۔ دروازہ بہت زور سے کھلا تھا۔ سب سے آگے زرغام تھا اور اس کے پیچھے دونوں ملازم اندر گھس آئے تھے۔ تینوں کے چہرے پر خوفناک تاثرات تھے۔ زرغام منہ اٹھا کر کتے کی طرح سونے لگا، پھر غررائی آواز میں بولا، تو تم یہاں موجود ہو؟ میں تو بھی آئی تھی، لڑکی نے خوف زدہ لہجے میں کہا، اور اس کی آنکھوں سے خوف ٹپکنے لگا۔ چلو چمبا، اس سے یہاں سے لے جاؤ۔ یہ دونوں ملازم آگے بڑھے اور لڑکی کو بازو سے پکڑا اور اسے خاصی بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ لڑکی نے منہ سے آواز نہیں نکالی تھی۔ زرغام کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی طاری تھی۔ چند ساتھ سوچتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا بکواس کر رہی تھی یہ بیوقوف لڑکی؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ جو کچھ بھی کہہ رہی تھی جیسے تمہیں ایک سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا کیونکہ تم نے مجھے یہاں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، میں نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ آصف، تم بہت بے صبر انسان معلوم ہوتے ہو۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، نہ جانے کیوں تمہیں اس سلسلہ میں اتنی جلدی ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں سنو، وہ میری بیٹی ہے شرمین۔ اس کا دماغ اڑ چکا ہے مکمل طور پر، یہ پاگل ہو چکی ہے، اس کی کسی بات پر بھروسہ کہیں نہیں کیا جا سکتا۔ آپ بتاؤ، وہ کیا کہہ رہی تھی تم سے؟ بس میرا خیال ہے عقل کی بات نہیں تھی کہہ رہی تھی، یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ بس اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا اس نے۔ میں نے کہا اور یوں محسوس ہوا جیسے بوڑھے سے نے اطمینان کی سانس لی ہو۔ پھر وہ غمزدہ انداز میں بولا، میری زندگی کا سب سے بڑا المیہ یہ بچی ہے۔ اس کی ماں اس کی پیدائش کے وقت ہی مر گئی تھی اور اس کے بعد میں نے اسے پرورش کیا۔ بہت حساس ہے، ذرا ذرا سی بات کو ذہن سے چپکا لیتی ہے۔ بالآخر یہی بات اس کے ذہنی انتشار کا باعث بنی ہے۔ اب وہ صحیح وہ دماغ نہیں ہے، اس کی غیر موجودگی سے ہم پریشان ہو گئے تھے۔ بہرحال شکر ہے کہ وہ تمہارے کمرے میں مل گئی اور ہمیں اس کی تلاش میں جنگلوں کا رخ نہ کرنا پڑا۔ میرے خیال ہے تمہیں نیند آ رہی ہوگی، آرام کرو، احمد لڑکی نے تمہیں پریشان کیا۔ بوڑھا اڑنے لگا لیکن میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک دیا۔ بیٹھو زرغام، مجھے ابھی نیند نہیں آ رہی، مجھے اس لڑکی کے بارے میں کچھ اور بتاؤ۔ صبح کو صحیح آصف، میں خود بھی تھکن محسوس کر رہا ہوں، زرغام نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا۔ تمہاری مرضی زرغام، ویسے میں محسوس کر رہا ہوں کہ تم مجھ سے بہت سی باتیں چھپا رہے ہو اور مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتے۔ بہرحال تم میرے محسن ہو، تم نے مجھے جیل سے فرار ہونے میں مدد دی، میں تمہیں کسی سلسلے میں مجبور نہیں کر سکتا۔ اگر تم اپنے بارے میں نہیں بتانا چاہتے تو نہ بتاؤ، بلکہ سچ کہو۔ اگر تمہیں میری یہاں موجودگی ناگوار گزر رہی ہے تو میں یہاں سے چلا جاؤں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دوست کی حیثیت سے یاد رکھیں گے۔ غلط فہمی کا شکار نہ ہو آصف، ایک راہ کی مہلت اور دو، کل صبح تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ کوئی بھی بات تم سے پوشیدہ نہیں رہے گی، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ بس اب مجھے اجازت دو
وہ مزید کچھ کہے بغیر اٹھ گیا اور تیز تیز قدموں سے نکل گیا اور میرا ذہن الجھنوں کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پلیز جڑے رہیے میرے چینل کے ساتھ، انشاءاللہ اگلی قسط میں اسے آگے چلیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔